बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। तुम पर ये खसूसी करम इसलिए किया ताकि जान ले अहले किताब के उनका कोई काबू नहीं अल्लाह ताला के फजल करम पर, और ये कि फजल तो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है, नवाजता है इससे जिसको चाहता है, और अल्लाह ताला साहिब फजल अजीम है। सूरह अल हदीद की आयत नंबर 24 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इसका एहतराम करने और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा दे। नाज़रीन, आज जुमेरात है, 24 सफ़र अल मुज़फ़्फ़र 1433 हिजरी, 19 जनवरी सन 2012 है। और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराए देते हैं। डिप्टी एडिटर रोज़नामा नवाब वक्त जनाब सईद आसी साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में शरीक गुफ्तगू हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का करम। सबसे पहले हम आज की लीड स्टोरी की जाने बढ़ेंगे। आज का दिन भी बहुत अहमियत का हामिल है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से खबर है कि तौहीन अदालत का नोटिस। वज़ीर आज़म आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। मैं मर्द बहरान हूँ गिलानी। वज़ीर आज़म स्विस हुकाम को ख़त लिखने ना लिखने के हवाले से अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। कई इत्तेहादी रहनुमा वज़रा और अरकान पार्लियामेंट साथ होंगे। वज़ीर आज़म को 40 पास मिल गए, पुरअमन रहेंगे खुर्शीद शाह। किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात, मुत्तहदा के रहनुमा साथ ना गए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। कायरा कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं, भारत पानी के मुआहदे पर अमल करे। गिलानी की भारतीय वफ़द से भी गुफ्तगू। और इसी हवाले से माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, वज़ीर आज़म के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं ये भी हम मोहतरम सईद आसी साहब से डिस्कस करेंगे। लेकिन एतजाज़ हसन का बयान, जो कि वज़ीर आज़म के वकील हैं, वो कहते हैं कि पार्टी की आदत से कह दिया स्विस हुकाम को ख़त लिखने में हर्ज नहीं, जरदारी को इस्तिस्ना हासिल है। अदालत बेवकत ख़त पर इसरार ना करे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत नहीं बनती। हुकूमत अदलिया की तज़हीक करती रही है। अस्करी क़यादत के हवाले से वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ गलत था, ये कहना है एतजाज़ हसन साहब का। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मर्द बहरान है गिलानी साहब या कुछ और जो अब एतजाज़ हसन साहब उनके वकील बन गए हैं, बाबा रवान साहब की तरह आप समझते हैं कि अब उनकी साख भी मुतासिर हो सकती है? देखिए शाम साहब, मर्द बहरान वाली जहाँ तक बात है, अब तक का जो एटीट्यूड प्राइम मिनिस्टर साहब का मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से सामने आया है, उसमें तो उनकी जगलरी नज़र आती है। कोई बहरानी कैफियत से निकलने वाली, खुद को निकालने वाली या कौम को निकालने वाली वो तो नहीं है उसमें। हाँ, बहरान क्रिएट करने वाले वो शख्स ज़रूर है, और वो अकेले नहीं है, उनकी पूरी पार्टी है। उनकी पार्टी की कोर कमेटी जो इन्होंने बनाई हुई है, एक बालातर, ये भी एक पार्लियामेंट से बालातर नहीं, पार्लियामेंट में पार्टी की बात कर रहा हूँ। एक तंजीमी एक सेटअप होता है ना, तो उसमें पार्टी तंजीम में इनकी मसलन एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, वही आज तक तो वो होती थी आला तरीन कमेटी जो फैसला साजी के अमल में हिस्सा लेती थी। लेकिन ये कोर कमेटी जो है ना, ये जिस तरह वो किचन कैबिनेट हो जाती है या अपने चंद प्यारों को इकट्ठा करके कोई गतरबूत करना होता है कोई मामला, तो उसमें फिर एका किया जाता है। एक तरफ कोर कमांडर्स होते हैं, हाँ, कोर कमेटी होती है। ये एक नया कॉन्सेप्ट हमारी पॉलिटिक्स में आया, ये कोर कमेटी वाला। तो उसमें जो बहरान पैदा करने के जो फैसले किए जाते हैं उस कोर कमेटी में, अगर तो उस नीयत से प्राइम मिनिस्टर साहब आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं, तो फिर उन्हें 1997 वाला वो मंजर ज़रूर अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए जब मियां नवाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। और इसी अज़म के तहत अगरचे उन्होंने बड़ा यानी कि एक मैसेज दिया कि अदलिया के एहतराम में वो अदालत में पेश होने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़ात की हद तक किया भी, मुआज़त भी की, जो यानी डिसोबेंस हुई थी उनकी जानब से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स की, तो उस पर उन्होंने मुआज़त भी की। लेकिन जो एक पार्टी की सतह पे जो प्लानिंग की हुई थी, उसमें फिर जो वहाँ शोर शराबा हुआ, जो धक्का पेल हुई, जो हंगामा आराई हुई,
اور اس میں یعنی کہ جو عدلیہ کے احترام کا تقاضا ہوتا ہے وہ تو انہوں نے پیش نظر نہ رکھا. پھر تو توہین عدالت میں معافی مانگنے آئے, مزید توہین عدالت کا ارتکاب کر لیا, اور اس جرم میں ظاہر ہے جو پوائنٹ آؤٹ ہوئے اس وقت مسلم لیگ نون کے جو متوالے, جن میں اس وقت طارق عزیز بھی تھے, چودھری اختر رسول بھی تھے, جن کو پھر بعد میں سزائیں بھی ہوئی, ڈسکوالیفائی ہوئے. ابھی کل ہی اختر رسول میرے پاس آ کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ میسیج دے رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کے لیے کہ انہیں ہمارے اس معاملے سے تھوڑی سی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور پارٹی کے جیالوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے. اور جیالے تو آج ساتھ جائیں گے. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے باقاعدہ یعنی باقاعدہ کال دیے آج کے دن کے لیے. پورے ملک میں انہوں نے پارٹی کے جیالوں کو کہا ہے کہ آپ نے آج آنا ہے, اگرچہ نہیں آنے کی کال دی ہوئی ہے کہ آپ نے اسلام آباد آنا ہے, اگرچہ بظاہر یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم بالکل پرامن رہیں گے اور کچھ عدلیہ کے احترام کو ملوز خاطر رکھیں گے, لیکن جس لہجے میں, جس انداز میں, جس ٹون کے ساتھ عدلیہ کے حوالے سے, اداروں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے حکومتی اور جماعت پارٹی کے قائدین کے جو بیانات اب تک آ رہے ہیں, اس سے یہ بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ پرامن رہیں گے. ان کی نیت, ان کے عزائم, ارادے وہ عدلیہ سے ٹکرانے والے ہی ہیں. تو اللہ کرے کہ سیکورٹی انتظامات بھی کیے گئے اور اسپیشل دستے بھی جو ہے وہ آگئے ہیں. جی اس میں اب دیکھیے نا, سیکورٹی انتظامات تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کی اپنی بھی سیکورٹی ہوتی ہے, لیکن جب موب آتا ہے, جس وقت میں 97 کی بات کر رہا ہوں, اس وقت بھی تو سیکورٹی کے انتظامات تھے نا. اگر امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ 111 بریگیڈ بھی تیار ہوگا؟ ڈیفینیٹ ان کی ذمہ داری ہے. ابھی دیکھیے نا, اس میں بھی اب چودھری اعتزاز صاحب ان کے وکیل ہو گئے ہیں, یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے جی. بابر روان صاحب آگے وکیل ہو چکے ہیں. جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی اور یوں بھی والی بات ہے. ابھی کل تک یہ وکالت کرتے رہے چیف جسٹس صاحب کے, تو یہ وکیل بھی تھے تحریک وہ جو بحالی عدلیہ تھی اس کو لیڈ کر رہے تھے. اس وقت یہ سپریم کورٹ بار کے صدر تھے. پھر جو کیس چیف جسٹس صاحب نے کیا تھا اپنی ٹرمینیشن کے خلاف, اس میں چیف جسٹس صاحب کے یہ وکیل تھے. اور انہوں نے جب بحال ہو گئی تھی نا عدلیہ, انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا تھا, اور اس اعلان پر آج کے دن تک یہ کاربند بھی تھے. اعلان یہ تھا کہ میں چونکہ ان کا وکیل تھا چیف جسٹس صاحب کا, اب یہ بحال ہو گئے, یہ اپنے منصب پہ آ گئے, اس لیے اب میرا منصب نہیں کہ میں ان کی عدالت سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوگا. نہیں, سپریم کورٹ میں نہیں, چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں پیش نہیں ہوگا. ٹھیک, بالکل صحیح. اب یہ کیس انہی چیف جسٹس کی عدالت میں ہونا ہے. تو یہ اپنے اس موقف سے منحرف کیوں ہو گئے؟ جی, اپنے سابقہ موقف سے کیوں منحرف ہو گئے؟ جو بات خود کہی تھی اس سے کیوں ہٹ گئے؟ یہ تو باتیں اب کھل کے سامنے آئیں گی نا. اب کیا معاملات ہیں کل کے دن تک, اگر آپ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ جو این آر او کیس کا فیصلے میں جو خط لکھنے کا کہا گیا ہے تو یہ مینڈیٹری ہے, ان پہ انہوں نے لکھنا ہے ہر صورت. آئین اور قانون کا یہی تقاضا ہے کہ سپریم کورٹ جو آرڈر کرتی ہے اس کو اوبے کرنا ہے آپ نے. وہ آئین کی دفعات ہیں 189 190, اس کے تحت یہ ساری اسٹیٹ مشینری, انتظامی مشینری یہ پابند ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی تعمیل کرنی ہے, لاگو کرنا ہے, ان پہ عمل درآمد اس کی روح کے مطابق کرنا ہے. صحیح صاحب, آج کورٹ روم کے مناظر کے حوالے سے کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں. آج کیا ہوگا, کیا آپشنز ہیں وزیر اعظم کے پاس؟ اور اعتزاز حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی توہین عدالت تو بنتی ہی نہیں ہے اور سوئس حکام کو خط لکھنا ضروری بھی نہیں ہے. اس پر بھی کچھ فرمائیے گا. ہاں, ابھی دیکھیے نا, اس میں آج انہیں خیال آیا کہ توہین عدالت نہیں بنتی. میرا خیال ہے یہ صحیح بات کر رہے ہیں. یہ توہین عدالت کا کیس نہیں, یہ آئین کی وائلیشن کا کیس ہے. یہ توہین عدالت سے زیادہ سنگین جرم ہے. آئین کو اگر وائلیٹ کیا جائے, آئین کے جو تقاضے ہیں, جو پرائم منسٹر کی ذمہ داریاں ہیں آئین کے تحت, وہ ادا کرنے سے دانستاً گریز کیا جائے تو پھر تو آئین کی دفعہ 6 بھی موجود ہے. اگر توہین عدالت نہیں ہے تو پھر آئین کی دفعہ 6 ہے. یہ اعتزاز صاحب کو میرے خیال فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ اپنے کلائنٹ کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں. 6 آپشن بھی دیے گئے تھے عدالت عظمیٰ. جی ڈیفینیٹ 6 آپشن بھی تھے. وہ عدالت عظمیٰ نے اپنے لیے تھے کہ ہم نے یہ ہمارے ہیں, اس پر بھی ہم غور کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں, اس پر بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. وہ عدالت کے اپنے لیے. اگر اعتزاز حسن صاحب بھی اور وزیر اعظم صاحب بھی عدالت عظمیٰ کو سیٹسفائی نہیں کر سکے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ 6 ماہ کی سزا ہو سکتی ہے, عہدے سے نااہل ہو سکتے ہیں.
کیا آپ کو نظر آتا ہے اس طرح سے کوئی صورت ڈیولپ ہوتی؟ دیکھیے یہ اب جس طرح چوری اعتزاز صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ ان کو استثناء کی جو بات کر رہے ہیں، یہ اب انہیں خیال آ گیا استثناء کے حوالے سے، تو اچھے وکیل ہیں چوری اعتزاز صاحب. یہی تو وکیلوں میں ایک ہوتا ہے نا کہ اس نے اپنے کلائنٹ کا کیس پلیڈ کرنا ہے، چاہے یعنی کہ اگر وکیل صاحب نے ایک کیس لیا ایک پارٹی کا تو اس پارٹی کا اس نے پلیڈ کرنا ہے، اگر وہی کیس دوسری پارٹی کا لیا تو دوسری پارٹی کا کرنا ہے، آرگو کرنا ہے اس نے. تو اس حوالے سے اب کل تک اگر یہ چیف جسٹس کے وکیل کی حیثیت سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ استثناء، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بالکل ٹھیک ہے اور لاگو کرنی ہے، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں استثناء حاصل ہے، میرا خیال ہے یہ بھی اب دیکھنا چاہیے کہ اس استثناء کا جو معاملہ ہے یہ تو خود سیٹل کر دیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے اسی ججمنٹ میں، این آر او کیس کی ججمنٹ میں ہی سیٹل کر دیا ہے. یعنی کہ دیکھیں نا ڈیفینیشن جو کرنی ہے وہ سپریم کورٹ نے خود کرنی ہے. بالکل صحیح. اس کے تحت جو ڈیفینیشن یہ 248 کی استثناء کے حوالے سے سپریم کورٹ نے، اس کے تحت انہوں نے کیٹیگریکلی یہ کہہ دیا تھا، اسی ججمنٹ میں موجود ہے کہ اس کیس میں جو فوجداری ہوتے ہیں ان میں کسی پرسنالٹی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہوتا. رائٹ. استثناء کے حوالے سے سر بات آگے بڑھانا چاہوں گا. جب اعتزاز حسن صاحب سے صحافیوں نے پوچھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت کے عدالت عظمیٰ، اس وقت کے قاضی کے سامنے پیش ہوئے تھے، انہیں تو کوئی استثناء حاصل نہیں تھا، انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا تھا. تو اعتزاز حسن صاحب نے جو جواب دیا، اور اس سے ڈٹھائی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے سامنے آتی ہے کہ اس وقت تو آئین ہی نہیں تھا. جی اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیے اس میں اس سے بڑا یعنی کہ جو یہ قرآن مجید سے زیادہ تو آئین میرے خیال اس یعنی آفاق میں ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ قرآن مجید سے زیادہ دنیا کے لیے آئین کیا ہے. جی 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 بالکل. تو اس میں آپ دیکھیں نا، یہ تو آپ نے حضرت عمر فاروق کی مثال دی، حضرت نبی آخر الزمان کا آپ دیکھیں نا، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنا پڑے گی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی امتیاز نہیں. لیکن یہ چور کے ہاتھ کو بچانے کے لیے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا. ہاں یہی بات ہے نا. اور ابھی یہ استثناء کی جو بات ہو رہی ہے تو اب دیکھیے 17 ججوں نے سپریم کورٹ کے، وہ بھی تو دماغ ہے نا، وہ بھی تو لا نوئنگ پرسنالٹیز ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی ان کے سامنے بھی تو یہ آئین کی شک موجود ہوگی نا، یہ استثناء والی. اس شک کی موجودگی میں اگر انہوں نے آرڈر کیے خط لکھنے کے اور یہ تسلیم نہیں کیا کہ انہیں استثناء حاصل ہے، تو پھر اس کی بھی تو کوئی لاجک ہے نا. بالکل. یہ عدالت کو کیسے مطمئن کریں گے پھر چوری اعتزاز صاحب؟ رائٹ. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر جو ہے وہ نواز شریف اور شریف خاندان کے اثاثوں کے حوالے سے ہے کہ تحریری معاہدے پیش نہ کیے جا سکے، نیب کی اپیلیں خارج. سپریم کورٹ نے شریف برادران کے اثاثے واپس کرنے کا حکم دے دیا. نواز شریف کی تمام سزائیں ختم ہو چکی ہیں، نیب کسی قانون کے تحت شریف فیملی کے اثاثے ضبط نہیں کر سکتا. معاہدے تو دکھائیں جس پر جائیداد سے دستبردار ہونے کا کہا گیا. چیف جسٹس کا استفسار. اور نواز شریف صاحب کا بیان بھی شامل کرنا چاہیں گے. نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عزم ابھی جواں ہے، موقع ملا تو ملک کی تقدیر بدل دیں گے. وزیر اعظم بننا آسان نہیں، راہ میں مشکل کے پہاڑ کھڑے کیے جاتے ہیں. نواز شریف جن کے جذبے جوان ہوں انہیں پہاڑ گرانے میں دشواری نہیں آتی. آج کل لوگوں کو چکمہ دینے والے بڑے لوگ میدان میں اترے ہوئے ہیں. حکمرانوں نے لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، بے روزگاری کے سوا کچھ نہیں دیا. سرگودا اور سانگلا ہل میں خطاب کیا نواز شریف صاحب نے. اور شہباز شریف صاحب کا بیان بھی شامل کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی چاہیں تو برآمدات 3 گنا بڑھ سکتی ہیں. پاکستان کو کرپشن اور لوٹ مار سے بچانے کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس نے شریف برادران کے اثاثے واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے. اس پر سعید صاحب کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیے جی، یہ بیسیکلی یہ ججمنٹ تھی لاہور ہائی کورٹ کی. اس کے خلاف نیب نے اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ میں، وہ اپیل ریجیکٹ ہوئی ہے. یعنی ہائی کورٹ کے جو آرڈر ہے، فیصلہ ہے، وہ بحال کیا ہے سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ نے آج خود اپنے طور پہ جھوٹے مقدمے بنائے گئے تھے. جی جھوٹے مقدمے ظاہر ہے، وہ تو اس میں جب ہائی کورٹ میں یہ کیس آیا تھا ان کا شریف برادران کا، اسی وقت ہائی کورٹ نے ہی یہ سیٹل کر دیا تھا نا. اور یہ آج کے دن تک، یعنی کل تک وہ رحمان ملک صاحب لہرا رہے تھے کہ یہ ہمارے پاس ایک ہے، ان کا معاہدے کی دستاویز ہے. اگر اس میں یہ چیز ہے، انہوں نے یعنی کہ فورگو کیا ہوا ہے اپنی جائیداد سے دستبردار ہوئے تو وہ اس میں موجود ہوگا. معاہدے میں وہ ڈاکومنٹس وہ ہو تو پیش کرے نا. اس سے بڑی یعنی کہ ان کے پاس اور کیا موقع ہے اگر انہیں پھنسانا ہی ہے آپ نے. اگر انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور معاہدے میں یہ شک شامل ہے کہ یہ اپنی جائیداد سے دستبردار ہو جائیں گے، تو پھر تو بہترین موقع تھا ان کے لیے
ٹھیک ہے نا. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو یعنی کہ کوئی ڈسکریمنیشن والی بات ہوئی ہے. یہ جو یعنی کہ حقائق و شواہد تھے, جو آئین اور قانون کا تقاضا تھا, اس کے مطابق ہائی کورٹ نے ججمنٹ دے دی تھی اور وہ اپ ہولڈ کی ہے سپریم کورٹ نے. بالکل صحیح. جی, آئین اور قانون کے مطابق صاحب کا کہنا ہے کہ فیصلہ کیا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان میں شامل کرنا چاہیں گے کہ سیاسی جماعتوں میں بادشاہت ہے, ان کے انتخابات ہونے چاہیے, سارے کام ہم نہیں کر سکتے, کچھ فیصلے پارلیمنٹ کو بھی کرنے چاہیے. چیف جسٹس 50% سے کم ووٹوں سے منتخب ہو کر آنے والے ارکان کی وجہ سے معلق پارلیمنٹ بنتی ہے. اتحادی حکومت سے پیدا شدہ مسائل کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جسٹس افتخار: ہم ہر معاملے میں پارلیمنٹ کی حمایت کرتے ہیں, چاہتے ہیں جمہوریت مضبوط ہو. جسٹس خلجی عارف کیس کی سماعت کے دوران وفاق اور الیکشن کمیشن کو نوٹسز. اور اسی پر ہم بات کریں گے محترم سعید آصف صاحب سے بھی. چیف جسٹس آف پاکستان نے جس طرف اشارہ کیا ہے سیاسی جماعتوں میں بادشاہت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل درست بات کی ہے؟ دیکھیں, میں تو پہلے ہی عرض کر رہا تھا, جو پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کے حوالے سے میں نے جو گزارشات کی, تو یہ بادشاہت کی ہی عکاسی ہے نا. پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی جماعتوں میں ساری جماعتوں میں نون کی بات کرتے ہیں, ساری جماعتوں میں صرف ایک شخص کی بات چلتی ہے اور کوئی جمہوریت نہیں ہے, وہی شخص جو ہے تاحیات صدر رہتا ہے. جی بالکل, اس میں کوئی جسٹیفیکیشن دینے والی بات نہیں. یہ واقعی باتیں ہیں, ہمارے جو کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے سیاست میں, تو اس سے میرا خیال ہے خلاصی کرانی چاہیے. آپ جمہوریت کے آپ ڈنکے بجاتے ہیں, ویسے آپ نے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں, تو جہاں جمہوریتیں مستحکم ہیں وہاں بھی دیکھیں نا کہ سیاسی پارٹیوں میں پارٹی کی قیادت کس طرح تبدیل ہوتی ہے. ایک اور جماعت کی بات کر لیتے ہیں, ساری جماعتوں کا ذرا بات کرتے ہیں, احتساب کرتے ہیں. ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں, ایم کیو ایم میں جمہوریت ہے؟ ایم کیو ایم میں تو دھکا شاہی ہے, سیدھی. کوئی اور قائد بن سکتا ہے الطاف حسین صاحب کے علاوہ؟ ان کی موجودگی سوچ بھی نہیں, تصور بھی نہیں کر سکتا. بننے کی تو الگ بات ہے, میرا خیال خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. پھر جمہوریت کا دعویٰ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہی تو باتیں ہیں نا, سوچنے والی باتیں, اور یہی چیف جسٹس صاحب نے ایجیٹیٹ کیا. کاف لیگ کی بات کیجئے. جی ظاہر سب میں موروثی کے آتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی میں اسود یار ولی صاحب کے علاوہ کوئی آ سکتا ہے؟ دادا لیڈر ہوتا ہے, پھر بیٹا ہو جاتا ہے, پھر پوتا ہو جاتا ہے, پھر آگے یہ نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا ہے. تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے اندر بادشاہت نہیں ہے, جمہوریت ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ابھی نوخیز ہے. ابھی دیکھیں یہ یعنی کہ ایک یہ کمپلیں پھوٹ رہی ہیں, ایک بچہ جو ہے اس نے اب چلنا شروع کیا ہے, سیکھ رہا ہے چلنا. یہ تو دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. جماعت اسلامی کی صحیح بات کیجئے, کیا آپ سمجھتے ہیں جماعت اسلامی میں بھی بادشاہت ہے؟ جماعت اسلامی میرا خیال یہ واحد جماعت ہے اس ملک کی جس کے باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں. جو طریقہ کار ہے الیکشن کا, اس کے تحت وہ ایک سیکرٹ بیلٹ کے تحت وہ ہوتا ہے, اور اس میں کوئی یہ بھی دیکھیے کہ اس میں کوئی کینڈیڈیٹ پٹ نہیں کرتا اپنے آپ کو بطور کینڈیڈیٹ. یہ خود جو رائے دہندگان ہیں انہوں نے طے کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا آئندہ کا قائد کون ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے جو پیٹرن ہے تمام سیاسی جماعتوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے؟ کہنے کی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ فالو کرنا چاہیے. یہ آگے دوسری سیاسی جماعتوں کی بات ہے کہ وہ ایک یعنی کہ اس پر ایک لیبل ہے کہ یہ دائیں بازو کی اسلامی جماعت ہے, اور جیسے کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ اسلامی جماعت ہونا پاپولر لیڈرشپ جو ہے, پاپولر ووٹ جو ہے وہ یہ حاصل نہیں کر پاتے. لیکن جو تنظیمی معاملات ہیں, میرا خیال ہے اگر صف بندی ساری جماعتیں اس طرح کریں, اپنی تنظیمی معاملات کو ٹھیک کریں اور یہ موروثی قیادتوں کے شکنجے سے خود کو نکالیں, اگر صحت مند روایات پارٹیوں کے اندر ہوگی, پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہوگی, تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے, زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ جمہوریت کی وکالت کر سکیں گے, اور اس سے میرا خیال ہے جمہوریت سٹرینتھن بھی ہوگی. بالکل صحیح فرمایا. اور چیف جسٹس صاحب نے جو بیان ان کا ہے اس کا ایسا ہے کہ سارے کام ہم نہیں کر سکتے, اس فیصلے پارلیمنٹ بھی کرے. پارلیمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی با اختیار ہے یا پھر ایوان صدر زیادہ با اختیار ہے؟ دیکھیے شاہ صاحب, یہ ان کا اپنا ہے, پارلیمنٹ کو کا امیج کیا بنانا ہے, کتنا ایفیکٹو کرنا ہے, کتنا کارآمد اسے بنانا ہے, یہ پارلیمنٹیرین حضرات کے اپنی ذمہ داری ہے, اپنی سوچ ہے ان کی. اگر پارلیمنٹ بے وقت ہوتی ہے تو ان کی اپنی وجہ سے ہی ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کو اگر آپ نے ربر سٹیمپ کے طور پہ استعمال کرنا ہے, اس کے کسی فیصلے کو تسلیم نہیں کرنا, اس کی کسی قرارداد پہ عمل نہیں کرنا, تو پھر ظاہر ہے پارلیمنٹ کا وہی اشر ہوگا جو آج کی پارلیمنٹ کا نظر آ. اور آپ دیکھیے اس میں یہ چیف جسٹس صاحب نے پارلیمنٹ کا جو ریفرنس دیا, میں ایک پرانی مثال دینا چاہتا ہوں. یعنی کہ ایک وہ دور بھی تھا جب جسٹس افضل اللہ صاحب چیف جسٹس ہوئے تھے نا, تو وہ پارلیمنٹ کو سلیوٹ کرنے خود پارلیمنٹ کے اندر آئے تھے.
اتنا احترام، یعنی کہ اب یہ تو اداروں کی بات کرتے ہیں، اب یہ بڑا ڈنکے بجاتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے، یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ بالا تر ہے سب سے، اور اس کے آگے کوئی آئین کا پتہ نہیں ہے لیکن پارلیمنٹ یہی بات حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ قدریں اچھی اسٹیبلش کر لیں، بالکل صحیح، صحت مند روایات یعنی کہ آپ ان کو فالو کر لیں تو پارلیمنٹ، اور بات یہ کی جاتی ہے کہ پارلیمنٹ میں عوام کے منتخب نمائندے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ سعید صاحب 4 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ عوام کی ہی بات نہیں کی گئی پارلیمنٹ کے اندر۔ اس پر بھی مزید بات کریں گے اور اپنے ناظرین کی بھی رائے لیں گے پارلیمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے، لیکن پہلے وقت ہوا ایک بریک کا۔ دبئی وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ ہمارا نمبر ایک بار پھر آپ کو بتائے دیتے ہیں 0423631269۔ کچھ مزید کالر بھی ہیں صحیح صاحب، آپ کی رائے سے ہم وہ بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر آپ سے رائے لیں گے۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے اس وقت؟ خواجہ انجم بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی خواجہ صاحب، میں آج کو آپ کو ایک تاریخ کا بڑا خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں۔ جی، محمود غزنوی جنہوں نے سومناتھ فتح کیا تھا، ان کے پاؤں میں کروڑوں روپے رکھے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بت فروش نہیں، بت شکن ہوں۔ اور ان کی جو خوبصورت بات تھی، وہ بظاہر بڑے بدصورت تھے۔ انہوں نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ کیا مجھے لوگ اس بدصورتی میں قبول کریں گے ایز اے بادشاہ؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بہت خزانہ ہے، آپ ان کو مطلب ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود میں خرچ کریں۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ لوگ خدا اور اس کے رسول کے بعد اس کو پوجنے لگے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے یہ تمام جو سیاسی لیڈر، نواز شریف، زرداری، گیلانی، اس خوبصورت واقعے کو لے لیتے جن کے چہرے خوبصورت ہیں، اندر میں ڈینٹ پڑے ہوئے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ خواجہ انجم صاحب۔ ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، عمیر راجہ بول رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جی عمیر صاحب فرمائیے گا۔ شام بھائی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج اعتزاز احسن صاحب کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، کاش یہ جو بھوکی ننگی مرتی ہوئی عوام ہے اس کے لیے کورٹ میں پیش ہوتے، کاش جن لوگوں نے ادارے تباہ کیے ان کے تحفظ کے لیے یہ کورٹ میں پیش ہوتے، لیکن اس کے برعکس یہ جنہوں نے اس قوم کو بھوکا کیا، جنہوں نے ان اداروں کو تباہ کیا، ان کے تحفظ کے لیے یہ شخص کورٹ میں جا رہا ہے۔ انہوں نے کوئی تلوار نہیں چلائی، میرے جیسے لوگوں نے بھی جا کے ڈنڈے کھائے ہیں ادھر اسلام آباد میں چیف جسٹس صاحب کی بحالی کے لیے، لاکھوں لوگ باہر نکلے، انہوں نے کوئی کمال نہیں کیا۔ آج برائے مہربانی میری عدلیہ سے درخواست ہے، جو بھی فیصلہ آئے اس میں وفائے اعتزاز کی خوشبو نہ آئے، اس سے وفائے پاکستان کی خوشبو آئے۔ تھینک یو ویری مچ عمیر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے جو نئی صدف صاحبہ نے ڈرون کے حوالے سے بات کی، وہ صحیح صاحب خبر بھی ہے کہ پاکستان امریکہ کے درمیان دوریاں بڑھ سکتی ہیں، نئے ڈرون حملوں سے میموں پر برہم عسکری قیادت کا حکومت پر نزلہ مزید گر سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب ملک کی سیاسی صورتحال کافی کشیدہ تھی، ڈرون اٹیک سے پلاننگ کے ساتھ شروع کیے گئے؟ بالکل احسان صاحب، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جب تاثر ہمارے حکمرانوں کی طرف سے ایسا بنا دیا جائے جس میں ہماری جو مسلح افواج ہیں، جو عسکری قیادتیں ہیں، ان پہ حرف آ رہا ہو، ان کی کارکردگی پہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہو، تو اس میں ایک تاثر بنتا ہے کمزوری کا تاثر۔ تو جب یہ تاثر ہمارے دشمن کو ملے گا کہ یعنی کہ جو لوگ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں وہ تو اس پوزیشن میں ہی نہیں کہ آنکھیں دکھانے کے بعد وہ ہمارا سامنا کر سکے، تو یقیناً پھر اس کے بعد یہی ہوگا جو اب امریکہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، جس طرح دوبارہ اس نے ڈرون اٹیک شروع کیے ہیں۔ تو یہ اسی ایک یعنی کہ ہمارے یہ چپکلش جو ہے اداروں کے ٹکراؤ کی جو ایک روش ہے، اس کا ہی یہ شاخسانہ ہے کہ امریکہ کے حوصلے پھر بلند ہوئے اور اس نے دوبارہ اس دھرتی کو تہس نہس کرنے کا، وہ عزائم تو اس کے شروع دن سے ہے۔ اگر وہ بیک فٹ پہ آیا تھا تو ہماری عسکری قیادتوں کے ایک پرعزم جو ایک سوچ تھی، جو میسج تھا ان کو جو دیا گیا تھا یہ سلالہ چیک پوسٹوں پر حملوں کے بعد، اس کی روشنی میں وہ یعنی کہ ایک دفاعی پوزیشن پہ آیا تھا، لیکن اب پھر وہ اگریسو پوزیشن پہ صرف ان کی ناکردنیوں کی وجہ سے، ہمارے حکمرانوں کی جو ہے یعنی کہ ان کی جو سوچ ہے، جو ایک رویہ ہے اداروں کے ساتھ ٹکرانے کی، اس وجہ سے عسکری ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ حکومت کی پالیسی نہیں، ورنہ ڈرون گرائے جا سکتے ہیں۔ وزیرستان کے جن علاقوں میں حملے ہوتے ہیں وہاں پاک فوج موجود نہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ یاسوب ڈوگر صاحب کا یہ کہنا ہے، اور ڈرون گرانے کا فیصلہ فوج نے نہیں حکومت نے کرنا ہے۔ وزیر اعظم ایئر چیف
کو حکم دیں۔ بریگیڈیئر یوسف کا یہ بیان ہے۔ کچھ مزید کالر بھی ہیں۔ مختار صاحب ہیں چکوال سے۔ السلام علیکم مختار صاحب۔ وعلیکم السلام جی مختار صاحب فرمائیے گا، کیا کہیں گے آپ؟ صاحب میں نے آپ سے یہ عرض کرنا تھا، آپ کے بارے میں یہاں گفتگو کرتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے یہ احتجاج حسن جو ہے یہ وکلا ہیں۔ وکلا کا کام ہوتا ہے کہ اپنے کلائنٹ کی رسپیکٹ کرنا، اس کو بچانا۔ اب ان کے لیے کوئی میعاد اسٹینڈرڈ نہیں ہے، پیپلز پارٹی سے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، اب دوبارہ ان کے پیچھے ان کو بچانے کے لیے آگے کب ہمیں اقتدار میں حصہ ملے گا۔ تو آپ اس حضرات سے یہ تھوڑا سا اپنے چینل پر یہ بھی بات بتائیں کہ ان کی یہ حیثیت ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ مختار صاحب۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں طارق صاحب بھی فیصل آباد سے۔ السلام علیکم جی۔ جی طارق صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی، جو اعتزاز احسن صاحب ہے عدلیہ کی بحالی کے لیے پیش تھے، اب عدلیہ کی تذلیل کے لیے پیش ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے جو لوگ ذلیل کر رہے ہیں عدلیہ کو، ان کا ساتھ دے کہ وہ کیا مطلب مقام حاصل کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی یہ دوگلا پن کیوں ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے 3-4 کالرز نے کہا کہ دوگلا پن کیوں ہے اعتزاز صاحب پہلے کا۔ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اسی طرز عمل کو، اور میں نے جو عرض کیا تھا کہ جو وکیل ہوتا ہے اس کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے اپنے کلائنٹ کے کاز کو، اس کے کیس کو جو ہے تقویت پہنچانی ہوتی ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے اگر اعتزاز صاحب صرف بطور وکیل انہوں نے پرائم منسٹر کا کیس لیا ہے تو اس میں ان کی پیشہ ورانہ سکل جو ہے اس کا ہی یہ اظہار ہو رہا ہے۔ اب جس طرح وہ جس رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو اس میں کوئی قومی یعنی کہ تشخص والی بات تو نہیں ہے، قومی مفادات کے تحفظ والی بات تو نہیں، اداروں کے تحفظ والی بات تو نہیں ہے، ورنہ جو ان کی سوچ پہلے سے تھی یعنی عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے جس کے لیے انہوں نے حصہ بھی لیا، خود تحریک بھی چلائی، اگر اس سوچ پر وہ کاربن رہے ہیں تو یہ کیس لینا ان کے لیے بنتا ہی نہیں کسی صورت بھی۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں میرے خیال اگر ہم پھر یہ کہیں کہ ان کے مفادات بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایل پی جی کا ایک کوٹا بھی انہیں ملا ہوا ہے ان کی اہلیہ کو، میں بھی کوئی پس منظر میں کچھ ایسے معاملات ہوں۔ ایک اور وکیل رہنما ذکر ضروری ہے علی احمد کر صاحب کا۔ جب بابر امان صاحب کا لائسنس معطل ہوا تو انہوں نے جس انداز میں گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی میں اس قانون کو ہی نہیں مانتا، توہین عدالت کے قانون کو نہیں مانتا، اور یہ بہت زیادتی ہوئی ہے بابر امان صاحب کے ساتھ۔ اس پر بھی کچھ فرمائیے گا۔ بابر امان صاحب جو اس سے پہلے بہت شہرت رکھتے ہیں بریف کیس ہیلی کاپٹرز میں لے جا کر مختلف بارز میں تقسیم کرنے کے حوالے سے، کیا یہ اس کے اثرات تھے؟ ڈیفینیٹ اس کے اثر آپ دیکھیں نا، علی احمد کر صاحب بہت یعنی کہ ایک پائے کے لیڈر، وکیلوں کے لیڈر ہیں، میں وکیل انہیں نہیں کہتا، وکیلوں کے پائے کے لیڈر ہیں وہ۔ ان کا اب تک یعنی کہ یہ عدلیہ بحالی تحریک کی حد تک ان کا بہت نمایاں کردار رہا ہے، لیکن عدلیہ کی بحالی کے فوراً بعد میرا خیال ہے یہ پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہونے کے فوراً بعد ان کے وہ ایک شاید کوئی کتھارسس کا عمل کیا تھا انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ، اور رجوع کر لیا تھا پھر ادھر۔ اس میں اب کیا پس منظر ہے یہ تو بہتر وہی جانتے ہوں گے جی، نظام شریعت سے متصادم بن ہی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح فرمایا کہ اصل جو ضرورت ہے وہ آئین پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کرنے کی ہے۔ اور ناظرین اب بڑھیں گے آج کے نوائے وقت اداری۔ آج کا نوائے وقت اداریہ بھی ڈرون اٹیکس کے حوالے سے وزیر خارجہ ہنا ربانی کا امریکہ کو سخت پیغام اور گراس مین کو دورہ پاکستان کی اجازت دینے سے انکار۔ ڈرون گرائے بغیر امریکہ ہمارے سخت پیغامات سے مروب نہیں ہوگا۔ پاکستان نے امریکی خصوصی نمائندے مارک گراسمین کو پاکستان کے دورے کی اجازت دینے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ پاکستان امریکہ موجودہ کشیدہ تعلقات کی روشنی میں ان کا پاکستان آنا مناسب نہیں ہے۔ اس تناظر میں ملک کی سلامتی کا تو یہی تقاضا ہے کہ امریکی جنگ سے خود کو فی الفور باہر نکال لیا جائے، نیٹو کی سپلائی مشروط طور پر بھی بحال کرنے کا کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، اور غیر قانونی طور پر پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے ڈرونز اور کسی بھی غیر ملکی ایئر کرافٹ کو محفوظ واپس نہ جانے دیا جائے، ورنہ ہمارے دشمنوں میں ہماری کمزوری کا تاثر پختہ ہوگا تو وہ ہماری سلامتی پر وار کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ اداریہ پر ہم سید ناصر صاحب سے رائے لینا چاہیں گے۔ یہ پہلے بھی اب ڈسکس ڈرون اٹیکس کے حوالے سے ڈسکس ہو چکا ہے تھوڑا سا، ابھی اس میں جو یہ مارک گراسمین کے حوالے سے ایک تھی کہ اسے یعنی کہ وہ دورہ کرنا چاہتے تھے پاکستان کا، اور انہیں اجازت اس وجہ سے نہیں ملی کہ اس وقت جو پاکستان امریکہ کشیدہ تعلقات ہیں اس کی موجودگی میں ان کا یہاں آنا مناسب نہیں۔ تو اس میں بھی ایک تھوڑا سا یہ تاثر تھا کہ ہماری طرف سے کوئی ایک سٹینڈ لیا گیا ہے جو سخت پیغامات جس طرح دیے جا رہے ہیں اس کی روشنی میں یہ، اور یہ گراسمین اب کل انڈیا آ بھی رہے ہیں
یعنی کہ اچانک آ رہے ہیں، کہا یہی جا رہا ہے کہ اچانک آ رہے ہیں، شاید پاکستان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ میں تو ادھر بیٹھا ہوا ہوں. تو اس میں بھی یقینی بات ہے کہ اگر ہم صرف پیغامات کی حد تک رہیں، بہت سخت پیغامات کی حد تک کہ ہم یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، آئندہ آپ نے ایسا کیا تو ہم تمہارے بازو یعنی توڑ دیں گے جی، اور عملاً کچھ نہ کیا جائے، وہ ڈرون جو ہے وہ اٹیک پہ اٹیک ہو رہے ہوں. ہم جس طرح یہ آپ نے وہ عسکری قیادتوں کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ فیصلے تو حکومت نے کرنے، تو بات اصل میں یہی سوچنے والی بات ہے کہ فیصلے سازی کا اختیار جن کے پاس ہے وہ کس طرح اس اختیار کو استعمال کر رہے ہیں اور کس طرح استعمال نہیں کر رہے. اگر اس وقت ملک کی سالمیت کا یہ تقاضا ہے کہ جس طرح ایک سخت سٹینڈ عسکری قیادتوں نے لے لیا تھا سلالہ چیک پوسٹوں کے بعد، اس پر نہ صرف کاربند ہو، آگے بھی قدم بڑھا کے صرف میسج کی حد تک نہ کریں. اگر وہ جارحیت کا ارتکاب کر رہے ہیں کسی ڈرون اٹیک کی شکل میں یا کسی گن شپ ہیلی کاپٹر کی شکل میں، تو اسے گرانا جو ہے یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عسکری قیادتوں کو صرف حکمرانوں تک نہیں رہنا چاہیے، ملک کی سرحدوں کے دفاع کی جو ذمہ داری وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے. اگر وہ محسوس کرتے ہیں کسی وقت کہ سرحدوں کو تھریٹ ہے، سالمیت، ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، وہ خود ڈیسیجن لے. اور انہوں نے میرے خیال ڈیسیجن لیا بھی تھا. جنرل قیانی صاحب نے یہ سلالہ چیک پوسٹوں کے بعد جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ ڈیسیجن لے بھی لیا گیا تھا کہ جو وہاں موجود ہوں گے موقع پر وہ خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. میرا خیال ہے اس کی روشنی میں تو انہیں انتظار نہیں کرنا چاہیے حکمرانوں کے کسی حکم کا. رائٹ، بالکل صحیح فرمایا سعید صاحب، تھینک یو ویری مچ. اب تشریف لائے، بہت اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی اور اہم موضوعات پر بات ہوگی. آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ اب ہم سب پاکستانی ہیں، نہ بلوچی، نہ پٹھان، نہ سندھی، نہ بنگالی، نہ پنجابی، ہمیں پاکستانی اور صرف پاکستانی کہلوانے پر فخر ہونا چاہیے. کوئٹہ میونسپلٹی کے استقبالیہ میں 15 جون سن 1948 کو قائد کا یہ فرمان یقیناً ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اس پر ضرور غور کیجیے گا. احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.